फ्रेडरिक नीचे, अक्ल का दुश्मन या इनफरादियत का अलम बरदार। अगर आपका ये ख्याल है कि फ्रेडरिक नीचे को फैशिज़म के साथ जोड़ना या नाटसीज़म के साथ जोड़ना एक तारीख़ के साथ बहुत ही बड़ी ज़्यादती है, तो आपके इल्म में ये बात डालना चाहूँगा कि ये ज़्यादती सिर्फ़ और सिर्फ तैमूर रहमान ने नहीं की, बल्कि ये 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी फ़लसफ़े की डिबेट रही है, जिस पे बहुत सारी मुख्तलिफ़ किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स ने, मुफ़क्किरीन ने अपनी अपनी राय का इज़हार किया है। इस सिलसिले में ज्योर्दी लुकाच की राय, जो कि उनकी किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ रीज़न में दर्ज है, उससे मैं काफ़ी हद तक मुतासिर हूँ। ये किताब मुझे मेरे दोस्त बिशारत अब्बासी ने भेजी और ये एक गज़ब की किताब है, जिसके अंदर ज्योर्दी लुकाच हमें बताते हैं कि फ़ैशिज़म, नाटसीज़म से पहले वो कौन सी फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ थे, वो कौन सी स्ट्रीम्स थी, वो किस तरह से जर्मन इरैशनल फ़िलासफ़ी की डेवलपमेंट थी, जिसके नतीजे में नाटसीज़म और फ़ैशिज़म जर्मनी और इटली के अंदर उभर कर सामने आया। ज्योर्जी लुकाच ने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी। वो एक हंगेरियन मार्क्सिस्ट थे और 20वीं सदी के प्रीएमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स में उनका शुमार होता है, और ज़ाहिरी बात है कि वो इन तमाम प्रोसेसेस को बहुत ही करीब से देख रहे थे। क्योंकि मेरे लेक्चर्स काफ़ी ज़ख़ीम मुश्किल होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस लेक्चर को मैं 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, ताकि छोटे छोटे हिस्से हों और आप उनको समझ सकें, और उम्मीद है कि आप उसको शेयर भी करें, ताकि बाद में मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि इतनी मेहनत के बावजूद मेरे लेक्चर्स कोई सुनता नहीं। नीचे की ज़िंदगी को 3 मुख्तलिफ़ फेजेस के अंदर तकसीम किया जा सकता है, और आज का लेक्चर आपको यही बताने की कोशिश करेगा कि नीचे की ज़िंदगी में वो कौन से 3 मुख्तलिफ़ फेजेस थे। मगर इससे पहले कि हम उन फेजेस को समझें, ये समझना ज़रूरी है कि जर्मनी नीचे के वक्त में एक बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी समझी जाती थी और थी। इनफैक्ट जर्मनी के अंदर फ्यूडलिज़म की बहुत सारी बाक़ियात मौजूद थी। जर्मनी के अंदर कभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी चीज़ नहीं हुई थी, और यही वजह थी शायद कि जर्मन फ़िलासफ़ी के अंदर, जर्मन सोच रखने वालों के अंदर, जर्मन स्कॉलर्स के अंदर इरैशनलिज़म बहुत हद तक मौजूद था, 19वीं सदी से डेवलप हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन के भी बड़े ज़बरदस्त असरात थे, जिसकी वजह से हेगल, कांट, बाद में मार्क्स जैसे लोग भी जर्मनी में पैदा हुए। मगर उसके साथ साथ जर्मनी के अंदर एक ऐसा स्ट्रेन भी बहुत मजबूत था, जो कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट फ़िलासफ़ी का सख्त तरीन दुश्मन था। रोमांटिक फ़ेज़ उसको आप कह सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि उसी के नतीजे में आगे इरैशनल फ़िलासफ़ी पैदा हुई, और इरैशनलिज़म के नतीजे में नाटसीज़म और फ़ैशिज़म पैदा हुआ। इस सारे सिलसिले को लुकाच हमें बताते हैं कि 1848 के जून रेवोल्यूशंस के बाद, जो कि सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि पूरे यूरोप के अंदर फैले, मगर ये वो इनकलाब थे जिसमें कि बुर्जुआजी ने पहले बादशाहत और फ्यूडलिज़म को चैलेंज ज़रूर किया, मगर फिर उसके बाद सरमायादार तबका यानी बुर्जुआजी ने ख़ुद ये सोचा कि नहीं, हमें फ्यूडल तबके के साथ मिलजुल कर ही रहना है, इनको ओवरथ्रो करने की ज़रूरत नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पैदा करने की ज़रूरत नहीं। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि 1848 तक एक नया तबका न सिर्फ पैदा हो चुका था, बल्कि सियासी एतबार से भी अपना ज़ोर पकड़ रहा था और समाज में अपना असर रख रहा था। वो तबका था ऑफ कोर्स प्रोलेटेरिएट क्लास या फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर बहुत बड़े पैमाने पर मुतहद हो चुके थे, और 1848 के रेवोल्यूशंस के अंदर उनका बड़ा कलीदी किरदार नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से सरमायादार ने यह सोचा कि नहीं, हमें इनकलाब नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने इनकलाब किया तो ना सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड्स का तख्ता पलट जाएगा, बल्कि सरमायादारी निज़ाम भी, सरमायादार का भी तख्ता पलट दिया जाएगा और प्रोलेटेरिएट इक़्तिदार में आ जाएगा। तो इसके नतीजे में बुर्जुआजी यानी सरमायादार तबके और रिएक्शनरी क्लासेस यानी कि फ्यूडल तबकात के दरमियान जो बॉन्ड है वो मजबूत हो गया। बजाय इसके कि बुर्जुआजी या आप कह लें सरमायादार तबका एक इनकलाबी किरदार अदा करे, उसने ये सोचा कि अब इनकलाब का वक्त ख़त्म हो गया है और अब मुझे अपने जागीरदार या अपने फ्यूडल लॉर्ड के साथ मिलकर ही कोई तब्दीली लेकर आनी है, और अगर मैं अपने फ्यूडल लॉर्ड को ओवरथ्रो करूँगा तो उसके नतीजे में एक ऐसी कैफियत पैदा होगी जिससे मज़ीद इनकलाब और बढ़ता चला जाएगा। इस सोच के नतीजे में लुकाच लिखते हैं
کہ جو سرمایہ داروں کی سائنس اور ان کا دیا گیا نقطہ نظر فلسفے پہ تھا، وہ اور زیادہ سوشلزم کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ فیوڈلزم کے خلاف استعمال ہو. یعنی کہ برجوازی کو، سرمایہ دار طبقے کو اب فیوڈلزم سے اتنا ڈر، خوف، خطرہ نہیں تھا جتنا کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ سوشلزم سے ڈر اور خوف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو برجوا ایڈیالوجی ہے، جو سرمایہ دارانہ طبقے نے جو سوچ کو میں انقلاب برپا کیا، اب 1848 میں، مڈ 19 سینچری میں، خاص طور پہ جرمنی میں انہوں نے یہ سوچا کہ اس کی کسی قسم کی ضرورت نہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ایفرٹ کہ جس میں ایک کمپلیٹ سسٹم آف فلسفی بنایا جائے، ایک کمپلیٹ سسٹم آف تھاٹ بنایا جائے، اس کے خلاف ایک ریئیکشن شروع ہو گیا، اور ریئیکشن میں ریلیٹیوزم اور ایگنوسٹسزم مضبوط ہوتا چلا گیا. لوکاچ اس کو کہتے ہیں باٹم لیس ریلیٹیوزم اینڈ باٹم لیس ایگنوسٹسزم. یعنی کہ برجوا فلاسفرز نے یہ اب کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں کوئی سسٹمیٹک تھاٹ کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی سسٹمیٹک سائنس کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ آبجیکٹیو ریالٹی اور ریشنل تھاٹ، آبجیکٹیوٹی اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو وہ انکریزنگلی ریجیکٹ کرتے تھے، اور ان کی جگہ وہ کس چیز کو فیور کرتے تھے؟ انٹیوشن کو، میتھولوجی کو، اور ایک بہت ہی عجیب و غریب ڈسٹورٹڈ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کو. یعنی کہ سائنس سے وہ اب دور اس لیے بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سائنس مزید اب سرمایہ داری نظام کو نہیں بلکہ سوشلسٹ نظام کی حمایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سلسلے میں پھر ایفورسٹک سٹائل، جس میں آپ ایک سسٹمک فلسفی ڈیولپ نہیں کرتے بلکہ چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں، اسی کو ہم ایفورسٹک سٹائل کہتے ہیں. یہ اس قسم کی ریجیکشن آف آبجیکٹیو ریالٹی، ریجیکشن آف ریشنلسٹ تھاٹ یا ریجیکشن آف سسٹمیٹک تھاٹ کو بہت زیادہ فیور کرتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ نیچے نے بھی یہی سوچا کہ وہ اپنا نقطہ نظر ایک ایفورسٹک سٹائل میں لکھے گا. نیچے بلکہ یہ خود کہتا تھا کہ میں سسٹمز کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میں تو بلکہ ریلیٹیوسٹک اور ایگنوسٹسائزنگ ٹینڈنسیز کو سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ در حقیقت 1848 کے بعد جرمنی کے اندر فلاسفرز میں یہی ٹرینڈ نظر آتا تھا. نیچے لکھتے ہیں کوٹ، آئی مسٹرسٹ آل سسٹمک تھنکرز اینڈ گیو دیم اے وائڈ برتھ. یعنی میں سسٹمک تھنکرز پر بھروسہ نہیں کرتا اور ان سے دور دور رہتا ہوں. A deliberate systematization means a lack of honesty. یعنی کہ اگر آپ سسٹم بنا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آنیسٹی نہیں ہیں. سسٹم سے مراد یہ ہے اپنی سوچ کا ایک سسٹم بنانا، سوچ کو سسٹمک طریقے سے پیش کرنا. وہ کہتا ہے میں ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ڈس آنیسٹی پیدا ہوتی ہے. ان فیکٹ ڈس آنیسٹی پیدا نہیں ہوتی. یہ سٹائل جو تھا ایفورسٹک سٹائل، یہ بہت آسانی سے ریلیٹیوزم، ایگنوسٹسزم اور آئیڈیلزم کی طرف استعمال کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ایک انٹرپریٹیشن نہیں، کئی مختلف انٹرپریٹیشنز کی جا سکتی ہیں، اور انہی ڈائیورس انٹرپریٹیشنز کو بعد میں کافمن جیسے لوگوں نے استعمال کیا اور نیچے کو ایک نیا رنگ دیا. یہی وجہ ہے کہ کولڈ وار کے اندر کافمن کا جو نیچے ہے اس کو ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا کہ نیچے تو در حقیقت انڈیویجولزم کی بات کرتا ہے، اور میرے نقطہ نظر میں ہمارے بہت سارے پاکستانی اسکالرز اور تھنکرز اور دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے ذہن کے اندر کافمن کا نیچے ہے، نہ کہ وہ نیچے جو کہ 1930s کے اندر دنیا کے اندر پھٹ کر سامنے آیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ نیچے کی اپنی زندگی میں وہ کون سے فیزز تھے. مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جرمنی کی زندگی کے اندر ارریشنلزم کی ڈیولپمنٹ کے لوکاچ کے نقطہ نظر میں کون سے فیزز تھے. سب سے پہلے لوکاچ کہتا ہے کہ شیلنگ اور شوپن ہاور کا فیز تھا. اس کو وہ کہتا ہے یہ نیسنٹ فیز تھا، نیسنٹ فارم تھا، ابتدائی شکل تھی. پھر اس کے بعد دوسرا فیز شروع ہوا جس کو وہ کہتا ہے اوورٹلی ریئیکشنری وائٹلزم. وائٹلزم یاد رکھیں، اسی کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں آگے جا کے فیشزم پیدا ہوتا ہے، اور اس فیز کے اندر وہ نیچے، ڈیلتھے اور سیمل کو شامل کرتا ہے. اور تیسرے فیز کے اندر یعنی نیچے کے بعد ڈائریکٹ فیشسٹ ایڈیالوجیز، نازی ایڈیالوجیز ہمیں نظر آتی ہیں جس میں کلیگس، یونگر اور روزنبرگ شامل ہیں. یعنی کہ نیچے کی اگرچہ وفات نازیزم سے ظاہری بات ہے پہلے ہوئی، نیچے کی بہن نے نازیزم کو بہت سپورٹ کیا، مگر نیچے کے خیالات نے کس طرح سے نازیزم کی مدد کی اور کس طرح سے نازی ایڈیالوجی کو ڈیولپ کیا، یہ در حقیقت لوکاچ کی کتاب کا ایک
بہت اہم حصہ ہے اور پہلو ہے. اور اس حوالے سے لوکاچ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیچے کی زندگی کو اسٹڈی کریں تو آپ کو نیچے کی زندگی میں بھی 3 مختلف فیزز نظر آئیں گے. سب سے پہلا فیز ہے ارلی ویوز کا فیز، ابتدائی فیز، جس میں وہ ایک پرشین پیٹریٹ کے طور پر سامنے آتا ہے. وہ پرشیا جو ایک اسٹیٹ تھا، جس اسٹیٹ کی ایکسپینشن کے نتیجے میں جرمنی بنا، اس کو سپورٹ کرتا تھا. انفیکٹ نیچے اس پرشین پیٹریٹزم اور ملٹرزم کو اس حد تک سپورٹ کرتا تھا کہ 1870 سے 1871 جو فرانکو پرشین وار ہوئی، اس میں نیچے نے کہا کہ میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں، مگر کیونکہ وہ مضبوط بدن کا نہیں تھا اس لیے اس کو میڈیکل ڈیوٹی وغیرہ پہ لگا دیا گیا. اس فرینکو پرشین وار کے اندر فرانس کی ڈیفیٹ ہوئی اور جرمنی پہلی دفعہ یونیفائی ہوا پرشین لیڈرشپ کے تحت، اور اس کے نتیجے میں جرمن ایمپائر قائم ہوا 1871 میں. نیچے کا یہ پکا یقین تھا کہ اس پرشین کامیابی کے نتیجے میں ایک نہ صرف نیا جرمن ایمپائر قائم ہوگا بلکہ ایک نئی سیاست، ایک نیا قسم کا یورپ پیدا ہوگا. اس سلسلے میں نیچے نے لکھا، "My starting point is the Prussian soldier. Here we have a true convention, we have coercion, earnestness and discipline, and that also goes for the form." یعنی وہ پرشین سولجر، پرشین آرمی کو اس وقت بہت زیادہ گلوریفائی کرتا تھا، رومانٹیسائز کرتا تھا. مگر پھر ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوئی کہ 1871 میں جب فرانس کو پرشیا نے ڈیفیٹ کیا، شکست دی، تو پیرس کے مزدور اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیرس کا دفاع خود کریں گے. ہماری حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے پرشیا کے ساتھ، ہم اس کو قبول نہیں کرتے اور ہم مزید آگے لڑیں گے. اس سلسلے میں مزدوروں نے پیرس کو ٹیک اوور کر لیا اور ایک نئی قسم کی حکومت بنائی جس کو کہا جاتا ہے دا پیرس کمیون. اگر آپ مزدوروں کی تاریخ نہیں جانتے تو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ پیرس کمیون وہ پہلی ایسی حکومت تھی جو کہ پرولٹیریٹ حکومت تھی، یعنی کہ جو کہ مزدوروں نے خود قائم کی، اور اس کا سٹرکچر بہت ہی ڈیموکریٹک اور بہت ہی دلچسپ تھا. مارکس نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا اور پیرس کمیون کو نہ صرف کارل مارکس اور اینگلز نے سپورٹ کیا بلکہ جو اس وقت فرسٹ ورکنگ مینز انٹرنیشنل تھا اس نے بھی پیرس کمیون کی حمایت کی. مگر نیچے اس کے بہت سخت خلاف تھا، اور جس طرح مختلف اور قوتیں اس پیرس کمیون کو اور انٹرنیشنل ورکنگ مینز ایسوسی ایشن کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، تو نیچے نے بھی کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ہائیڈرا ہے اور یہ ڈفرینٹ بیٹلز کر رہا ہے اور ہمیں اس کو ڈیفیٹ کرنا ہی ہے. فائنلی مئی 1871 میں جب پیرس کمیون کو پیرس کے ہی سرمایہ داروں نے کچل دیا، پیرس کی ہی حکومت، فرانس کی ہی حکومت نے کچل دیا، تو نیچے بہت خوش ہوا اور اس نے لکھا، ہوپ is possible again. Our German mission isn't over yet. I'm in better spirits than ever, for not yet has everything capitulated to Franco-Jewish leveling and elegance and to the greedy instincts of the Jetzeit, yani present times. There is still bravery, and it is a German bravery that has something more to it than the elan of our lamentable neighbors. Over and above the war between nations and that international hydra, yani ke jo communist movement thi, which suddenly raised its fearsome heads, has alarmed us by heralding quite different battles to come. یعنی کہ بہت سارے لوگ اس بات کو اکنالج نہیں کرتے یا نہیں یہ بات نہیں سمجھتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچے کا سیاست سے کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، بٹ دس از ناٹ کریکٹ. اس پیریڈ کے اندر نیچے جرمن نیشنلزم کو یا پرشین نیشنلزم کو فلی سپورٹ کرتا تھا اور یہ لکھتا تھا، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، کہ جرمن قوم بڑی بہادر ہے اور یورپ کو کانکر کرے گی اور یہ بڑا اچھا ہوگا، اور کمیونزم کی سخت مخالفت کرتا تھا، بلکہ اتنی سخت اس سے نفرت کرتا تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ فرسٹ ورکنگ مینز انٹرنیشنل یا ورکنگ مینز انٹرنیشنل کے لفظ سے یا ورکرز انٹرنیشنل کا لفظ وہ بولتا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا نام دیتا تھا انٹرنیشنل ہائیڈرا. اور اسی پیریڈ کے اندر وہ کمیونزم کے خلاف اپنی تنقید شروع کرتا ہے، کہتا ہے، کوٹ، "The most widespread culture, that is barbarity, is just what communism presumes." یعنی کمیونزم جو ہے وہ تو صرف باربیریٹی کا نام ہے. Universal culture turns into a hatred of genuine culture. Universal culture کا مطلب یہ کہ میس اور عوامی کلچر جو ہے وہ جینوئن کلچر کے خلاف ہے. کمیونزم جو ہے وہ عوامی کلچر کی بات کرتا ہے، عوامی کلچر جو ہے ایلیٹ کے کلچر، جینوئن کلچر کے خلاف ہے.
اور لسال کا نام لیتے ہوئے نیچے کہتا ہے, to have no wants, LaSalle once said, is a people's greatest misfortune. Hence the workers' cultural associations, whose aim has been described to me as that of creating wants. The drive, therefore, to disseminate culture as widely as possible has its origins in a total secularization, by which culture is reduced to a means of gain and of earthly happiness in the vulgar sense. یہ نیچے نے لکھا جناب عالی 1871 اور 1873 کے درمیان. یعنی کہ لسال کی یہ کوشش کہ ثقافت عوامی ہو, عوام تک پہنچے, اس کی مخالفت کرتے ہوئے نیچے یہ کہتا ہے کہ یہ تو سیکولرائزیشن ہے کلچر کی, یعنی اس کو آسمان سے گرا کر زمین پر لے آئے ہیں آپ. سیکولر کا مطلب ہے وہ چیز جو کہ زمین سے تعلق رکھتی ہو, اس کو نیگیٹو سینس میں وہ کہہ رہا ہے. تو کہہ رہے تو زمین میں دھکیل دیا آپ نے کلچر, اور کلچر پورے کے پورے کو ریڈیوس کر دیا کس چیز تک کہ بھئی اس سے ارتھلی ہیپینس پیدا ہو. یہ تو بڑی ولگر قسم کی بات ہے, ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں. کیوں اس چیز کے خلاف ہیں؟ کیونکہ لسال جو ہے وہ عوام کے اندر ثقافت کی بات کر رہا تھا. یہ بات کر رہا تھا کہ عوام کو بھی میوزک سے دلچسپی ہونی چاہیے, عوام کو آرٹ سے دلچسپی ہونی چاہیے, عوام کو ثقافت سے دلچسپی ہے, اور مزید ان کو اپرچونٹی دینی چاہیے کہ اور مزید دلچسپی پیدا ہو, اور اس سب چیزوں کی نیچے مخالفت کر رہا تھا. بلکہ نیچے یہ کہتا ہے ڈائریکٹلی پیرس کمیون کی مخالفت میں اس نے یہ لکھنا شروع کیا کہ سلیوری واز نیسیسری ٹو اینی ریئل سویلائزیشن. غلامی کے بغیر تہذیب پیدا نہیں ہو سکتی. یاد کیجئے کہ یہ کوئی ایبسٹریکشن میں باتیں نہیں ہو رہی, یہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں جب پیرس کمیون ابھرا ہے, اور پیرس کمیون کا یہ تصور کہ غریب غربا اور عوام جو ہیں وہ بھی ثقافت میں حصہ لیں, وہ بھی برابر ہوں, وہ ان کے حقوق بھی مانے جائیں, ان سب چیزوں کی مخالفت کرتے ہوئے نیچے لکھتا ہے کہ in more recent times it is not the person who needs arts but the slave who has determined the general outlook. Such phantoms as the dignity of man, the dignity of labor, are the shabby products of a slave mentality hiding from its own nature. Unhappy the age in which the slave needs such ideas and is spurred to reflect upon himself and the world around him. Wretched the seducers who have deprived the slave of his innocence of means of the fruit from the tree of knowledge. آپ اس پیسج کو ذرا غور سے دوبارہ سنیں اور پڑھیں اور سمجھیں. پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین یا ڈگنیٹی آف لیبر یہ بذات خود سلیو مینٹیلٹی کے پروڈکٹس ہیں. یہ کن کے سلوگنس تھے؟ ڈگنیٹی آف مین سوشلسٹ کے سلوگنس تھے, ڈگنیٹی آف لیبر سوشلسٹ کے سلوگنس تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشلسٹ جو ڈگنیٹی آف مین اور ڈگنیٹی آف لیبر کی بات کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ جناب غلام جو ہیں وہ بھی دنیا کے بارے میں سوچیں, فلسفہ سیکھیں اور آرٹ اور کلچر کے بارے میں سمجھیں. بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ریچڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غلام کو اپنی انوسنس سے نکال دیا اور ٹری آف نالج کے قریب لے آئے. یعنی کہ ایک طرح سے وہ وہی اوریجنل سن کر رہے ہیں. ٹری آف نالج آپ کو پتہ ہے نا, اوریجنل سن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی کہ سوشلسٹ جب یہ کہتے ہیں کہ غلام بھی نالج حاصل کریں, مزدور بھی نالج حاصل کریں, مزدوروں کے اندر بھی کلچر پیدا ہو, تو اسی چیز کی نیچے مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ سلیو کو اس کی انوسنس سے ڈپرائیو کریں. بہتر ہے کہ وہ جاہل رہے, بہتر ہے کہ اس کو نالج کے بارے میں کچھ نہ پتہ ہو. کیوں اس کو ٹری آف نالج کے قریب لے کے جا رہے ہو؟ یہ سلیو مینٹیلٹی ہے. یعنی سوشلسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیوز کو ہم نے بہتر زندگی دینی ہے, نیچے الٹ کہہ رہا ہے کہ سلیوز کو بہتر زندگی دینا ہی ایک سلیو مینٹیلٹی ہے. اور اسی تناظر میں وہ یہ کہتا ہے کہ گریکس جو تھے وہ سمجھتے تھے اس بات کو. دیکھو, دے انڈرسٹوڈ دیٹ ورک از این اگنومنی, یعنی کہ کام کرنا جو ہے وہ بڑی بری اور حقیر چیز ہے, اور یہ غلاموں نہیں کرنا ہے, اور غلام جو ہیں وہ بے وقوف رہیں, وہ نالج سے دور رہیں, وہ انوسنس میں رہیں, تو یہی غلاموں کے لیے بہتر ہے. The Greek state 1872 میں نیچے لکھتا ہے, and while it may be true that the Greeks perished because of their slave holding, it is far more certain that we shall perish because of the absence of slavery. یعنی کہ نیچے والے لوگوں کو آپ کیوں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جی غلامی بڑی بری چیز ہے؟ ان کو یہ سبق دینا چاہیے کہ غلامی میں ہی ان کا شکرانہ ہونا چاہیے, غلامی کی انوسنس میں ہی ان کو رہنا چاہیے. تو دوستوں, نیچے نے یہ جو سپورٹ فار سلیوری کی بات کی 1871, 72, 73 میں, یہ کوئی ایبسٹریکٹ قسم کی بات نہیں تھی. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ اس وقت یورپ کی پولیٹکس سے جدا ہو, اور یورپ کے اندر جو حالات تھے
اور واقعات تھے اس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ نیچے نے جب سلیوری کی حمایت میں بات کی تو ڈائریکٹلی وہ پیرس کمیون اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو فلسفہ تھا، یعنی ڈگنیٹی آف مین، ڈگنیٹی آف لیبر، اس کو اٹیک کر رہا تھا. اسی لیے وہ کہہ رہا تھا کہ سلیوری بڑی ضروری ہے سویلائزیشن کے لیے، غلامی بڑی ضروری ہے. غلام جو ہے اس کو ایک بچے کی طرح انسنٹ رکھنا، اس کو پڑھانا لکھانا نہیں ہے، اس کو جاہل ہی رکھنا درست ہے. اور وہ لوگ جو کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کے اندر نیچے نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو گریکس تھے وہ اس بات کو آپ سے بہتر سمجھتے تھے کہ سلیوری بہت ہی ضروری ہے، غلاموں کو غلام ہی رکھا جائے. جب پیرس کمیون کا معاملہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو نیچے بھی اپنے سیکنڈ فیز میں آ گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1870s کے بیچ میں یہ فیز تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا فیز تھا جس میں نیچے کچھ حد تک ڈیموکریٹک اور لبرل قسم کی باتیں بھی کیا کرتا تھا. یہ وہ فیز ہے جس کے اندر اس نے اپنی کتاب لکھی ہیومن آل ٹو ہیومن. اور اس فیز کے اندر نیچے بنیادی طور پہ آٹو وان بسمارک کو سپورٹ کرتا تھا. آٹو وان بسمارک نے ایک گائیڈڈ قسم کی ڈیموکریسی بنائی، ایک بہت ہی ہائیبرڈ قسم کی ڈیموکریسی بنائی، یعنی کہ جس کے اندر فوج کا بڑا اسٹرانگ کنٹرول تھا، مگر تھوڑی بہت اس میں اجازت تھی کہ آپ اپنے لوگوں کو الیکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. اور اس ساری چیز کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اینٹیڈوٹ ٹو ریولوشن کے طور پر کام کرے. اور اسی وجہ سے نیچے نے کہا ہاں میں اس نظام کی حمایت کر رہا ہوں، بسمارک کی حمایت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اینٹیڈوٹ ٹو ریولوشن ہے، یعنی اینٹیڈوٹ ٹو سوشلزم ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ یہ کہیں گے کہ او ہو سوشلزم جو ہے وہ تو ایک بیماری تھی، اب اس کو ہم بھول گئے ہیں، وہ ایک پاسٹ النس تھی جس کو اب بھلا دینا ہی بہتر ہے. مگر اس پیریڈ کے اندر نیچے نے اپنی مخالفت ختم نہیں کی اور سوشلزم کے خلاف وہ لکھتا رہا. اس نے کہا انجسٹس نیور لائز ان ان ایکول رائٹس، یعنی اگر ان ایکوالٹی ہے تو یہ انجسٹس نہیں ہے، اٹ لائز ان دا کلیم ٹو ایکول رائٹس. یعنی کہ انجسٹس تب ہے جب آپ یہ کہیں کہ برابر کے حقوق ہو جائے. اس نے کہا کہ آئی ڈیٹیسٹ دا سوشلسٹ ریبل. عرض یہ ہے کہ اس پیریڈ کے اندر نیچے چند سالوں کے لیے ڈیموکریٹک اور کچھ لبرل باتیں اس لیے کرتا تھا کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ اس کے نتیجے میں پیرس کمیون جیسی بغاوتیں کم ہو جائیں گی یا دب جائیں گی، یا پھر لوگ جو ہیں ان کو بھول بھلا جائیں گے. نیچے لکھتے ہیں quote, a higher civilization can only come about when there are two distinct social castes. دو کاسٹس چاہیے آپ کو، دو کاسٹ ہونی چاہیے، ایک اوپر والی ایک نیچے والی، پھر ہی تہذیب قائم ہو سکتی. نیچے کہتا ہے that of the working people and that of the leisure, those capable of true leisure, or to put it more strongly, the caste of the forced labor and the caste of the free labor. دیکھیے کہتا ہے کہ سویلائزیشن کے لیے دو طبقات کی ضرورت ہے، ایک وہ جن سے غلامی کی طرح کام کروایا جائے، اور ایک وہ جو کہ سمجھ سکیں کہ لیجر کیا ہوتا ہے، ایک لیجر والی زندگی گزاری. اسی سے سویلائزیشن قائم ہوگی. یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انفارچونیٹلی سویلائزیشن کی حقیقت رہی ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئندہ بھی ضروری ہے، اس کی یہ پرسکرپشن ہے، صرف ڈسکرپشن نہیں ہے. اور اس سلسلے میں وہ یہی کہتا آیا کہ بسمارک کا ماڈل جو ہے وہ انگلینڈ کے ماڈل سے بہت بہتر ہے، کیونکہ انگلینڈ کے اندر زیادہ جمہوری قوانین تھے، اور بسمارک کا ماڈل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا ہائبرڈ قسم کا تھا. تو اس لیے نیچے لکھتا ہے ماڈرن ڈیموکریسی از دا ہسٹوریکل فارم آف دا ڈکے آف دا اسٹیٹ. جہاں اسٹیٹ ڈکے ہو جاتا ہے نا، وہاں اس قسم کی انگلینڈ جیسی ماڈرن ڈیموکریسی قائم ہو جاتی. بلکہ وہ یہی کہتا رہا کہ اگر سوشلزم کا اگر تھوڑا سا خوف رہے گا تو پھر ہی رولنگ کلاس اپنے آپ کو اکٹھے رکھے گی. نیچے لکھتے ہیں کوٹ سوشلزم کین سرو ٹو ٹیچ مین موسٹ بروٹلی اینڈ فورسفلی دا ڈینجر آف آل ایکومولیشنز آف اسٹیٹ اتھارٹی اینڈ سو انسپائر اے ڈسٹرسٹ آف دا اسٹیٹ اٹ سیلف. سوشلزم کا ایک فائدہ ضرور ہے، نیچے کہہ رہے ہیں، کیونکہ سوشلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست بنائیں گے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں ریاست پہ ہی ڈسٹرسٹ کریں گے. نیچے کہتا ہے when its hoarse voice mingles with the battle cries of as much state power as possible, these will at first become louder than ever, but soon the opposite cry will ring out all the more strongly as little state power as possible. یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ایک لبرل یا آپ نیو لبرل بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، جو کہہ رہا ہے کہ چھوٹی ریاست ہونی چاہیے،
کیوں؟ کیونکہ سوشلسٹ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست ہمیں ہیلتھ کیئر دے، ریاست ہمیں ایجوکیشن دے، ریاست لیبر قوانین بنائے ہمیں پروٹیکٹ کرے، ریاست غریبوں کی کو پروٹیکشنز دے. تو اس وجہ سے نیچے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو وہ پروٹیکشن دے، بلکہ سوشلسٹ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست غریبوں کو پروٹیکشن دے، اس سے ایک اچھا کام یہ ہوگا کہ جو رولنگ کلاس کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے اور کہیں گے کہ چھوٹی سے چھوٹی ریاست ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ انفیکٹ نیو لبرلس کو بھی نیچے اور خاص طور پہ اس فیز میں بہت زیادہ پسند ہے. سو نیچے آگے لکھتا ہے, the people are the furthest away from socialism as a doctrine of reform in the acquisition of property. And should they ever have access to the taxation, screw through their parliaments large majorities, they will assault the principality of capitalist businessmen and stock exchanges with progressive taxation, and thus in fact slowly creating a middle class which may forget about socialism as it would a disease it has recovered from. یعنی کہ اس کی امید اس وقت یہی تھی کہ جناب علی چلو کچھ ریفارمز وغیرہ کے نتیجے میں سوشلزم جو ہے اس کو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک زمانے میں ڈیزیز تھی, اس سے اب ہم ریکور کر چکے ہیں. نیچے کے لیے سوشلزم کا مسئلہ جس کو وہ نام دیتا تھا کوٹ دا ورکر پرابلم, ایک پیورلی ایڈیولوجیکل ایشو تھا. یعنی کہ اس نے کبھی اکنامکس نہ تو پڑھی اور نہ اکنامکس پہ کبھی کوئی بات کی. اس کے لیے جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا بندہ بنانا ہے جو کہ ماسٹر ریس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اکثریت کو ایسے بنانا ہے جو کہ ایک سلیو ٹائپ ہے. اور اس طرح یورپ کے جو لوور آرڈرز ہیں, جو ورکرز ہیں, ان کو سوشلسٹ خراب کر رہے ہیں, اور نیچے ان کی سخت مخالفت کرتا تھا. وہ یہی کہتا تھا کہ اگر آپ مزدوروں کو خراب کریں گے اور یہ سبق ان کو سکھائیں گے کہ ڈگنیٹی آف لیبر اور ڈگنیٹی آف مین اور ایکوالٹی کے سبق سکھائیں گے, تو اس سے تہذیب یورپ کی سویلائزیشن تباہ و برباد ہو جائیں گی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ نیچے کو فیشسٹ کیوں اتنا زیادہ پسند کرتے تھے, کیونکہ وہ سوشلسٹوں کے اور ان تمام پروگریسوز کے ان ایفرٹ کے خلاف تھا جس ایفرٹ میں پروگریسوز اور سوشلسٹوں کی کوشش تھی کہ محنت کش طبقے کو کچھ ڈگنیٹی دی جائے, کچھ سیلف رسپیکٹ دی جائے, ان کو بھی پڑھایا جائے, ان کو بھی لکھایا جائے, ان کو بھی انسانوں والی زندگی دی جائے. نیچے ان سب چیزوں کی سخت ترین مخالفت کرتا تھا. بہرحال نیچے کا یہ خیال تھا کہ بسمارک کے نئے قوانین کے نتیجے میں اور نئی قسم کی گائیڈڈ ڈیموکریسی کے نتیجے میں یہ سوشلسٹ تحریک ختم ہو جائے گی, مگر ایسا ہوا نہیں. انفیکٹ فریڈرک اینگلز کی قیادت میں تیزی سے جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی بنتی چلی گئی, اور نیچے کو نظر آ رہا تھا کہ کلاس سٹرگل بڑھتی چلی گئی, جس کے نتیجے میں پھر اس میں ایک اور بریک آیا. بسمارک کے بھی وہ خلاف ہو گیا, اور اسی پیریڈ میں واگنر کے بھی وہ خلاف ہوا. دونوں کو انہوں نے کہا کہ واگنر represents decadence in music اور Bismarck represents decadence in politics. دونوں ڈیکیڈنٹ ہیں اور میں ان دونوں کے خلاف ہوں. نیچے کی کیا مراد تھی کہ واگنر اور بسمارک دونوں ڈیکیڈنٹ ہیں؟ اس کی مراد یہ تھی کہ یہ insufficiently aggressive یا imperialist ہے. ان میں وہ جان ہی نہیں ہے کہ یہ غریبوں سے لڑ سکیں, ان میں وہ جان ہی نہیں ہے کہ یہ سوشلزم سے لڑ سکیں, ان میں یہ جان ہی نہیں ہے کہ یہ جرمنی کو ایکسپینڈ کر چکیں. انہوں نے جرمنی کو فلیٹ کر دیا, اور یہی وجہ تھی اور یہی پیریڈ تھا کہ نیچے جو ہے وہ جرمن نیشنلزم سے اب دور ہو گیا. پہلے پیریڈ میں وہ پرو جرمن نیشنلسٹ بھی تھا, اور پہلے پیریڈ میں وہ بہت اینٹائی سیمیٹک واگنر کے انفلوئنس میں بھی تھا, مگر اب اس تیسرے پیریڈ میں آ کے اس نے سوچا, خاص طور پہ 1876 کے بعد جہاں اس کی واگنر سے بریک ہوئی, اگرچہ اس نے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس بریک کو پبلک میں پہنچایا یا ایٹ لیسٹ ریویل کیا, مگر واگنر اور بسمارک کے ساتھ بریک اس کی اکٹھی ہوئی, اور اسی کے ساتھ جو اینٹی سیمیٹک پارٹی تھی اور جو جرمن نیشنلزم تھا اس کے ساتھ وہ بریک ہوا. کیوں بریک ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بریک اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے امپیریلسٹ قسم کے لوگ ہیں, بڑے اگریسو قسم کے لوگ ہیں, بلکہ الٹ بات تھی. وہ بسمارک اور واگنر کو رائٹ ونگ سے کرٹیسائز کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں امپیریلزم کی ضرورت ہے, ہمیں اگریسو ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں جنگ کی ضرورت ہے, ہمیں چاہیے کہ جرمنی مزید اور ایکسپینڈ کرے. بسمارک اور واگنر یہ کام نہیں کر سکتے, اس لیے وہ جرمن نیشنلزم کے خلاف ہونا شروع ہو گیا. نیچے نے بلکہ یہ کہا کہ بسمارکن ڈیموکریسی کے ساتھ ایک ٹوٹل بریک ہونی چاہیے, برن یور برجز, اور اب وقت آ گیا ایک نئی قسم کی سیاست کا, اور اس نئی سیاست کو وہ کہتا تھا کوٹ گریٹ پالیٹکس. اور اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ گریٹ پالیٹکس کیا تھی تو وہ صاف کہتا ہے کہ اٹ از اے اسٹرگل فار دا ڈومینین اوور دی ارتھ.
یعنی دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کر دینا، اس کو وہ کہتا تھا گریٹ پالیٹکس. اور اس کے لیے اس نے کام کرنا شروع کیا. سب سے پہلے تو جوائفل سائنسز میں وہ سرمایہ دار کو کہتا ہے کہ اگر تم زیادہ اگریسو ہوتے تو یہ سوشلزم کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. کہتا ہے کوٹ ور دے کیپٹلسٹ ٹو شیئر دا ہیریڈیٹری نوبلٹیز ڈسٹنکشن ان گلانس اینڈ جسچر دین پرہیپس دیر وڈ بی نو سوشلزم آف دا میسز. یعنی کہ جس طرح ہیریڈیٹری نوبلٹی وہ تمام لوگ جو کہ فیوڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کیسے وہ گھورتے ہیں یوں کر کے اور کیسے جسچر کرتے ہیں کہ کم کر میرا، اگر کیپٹلسٹ کلاس میں بھی یہ رویہ ہوتا تو سوشلزم کبھی پیدا ہی نہ ہوتا. جناب عالی یہ اس کی پرسکرپشن ہے کیپٹلسٹ کو کہ بھئی آپ کو ایسے ہونا چاہیے، کمانڈ دینا چاہیے. نیچے لکھتا ہے کوٹ لیٹس فیس فیکٹس the people have triumphed, or the slaves, the mob, the herd, or whatever you like to call them. Masters have been abolished. The morals of the common man have triumphed. Mankind's redemption, namely from its masters, is well underway. یہ خوش نہیں ہو رہا، یہ لیمنٹ کر رہا ہے کہ غلام جو ہیں وہ آقاؤں پر چھا گئے ہیں. Everything is becoming visibly Judified or Christified or mobified. What do words matter? یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جوڈیفائڈ، کرسچیفائڈ، موبیفائڈ ایک ہی چیز ہے. یہ سارے جو ہے سوشلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کرسچینٹی، جوڈزم یہ بھی در حقیقت سوشلزم ہی سکھا رہا ہے اور یہ بھی غریبوں کو اوپر لے کے آ رہا ہے اور یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. ٹو arrest this poisons progress throughout the body of mankind seems impossible. اس کو poison کہہ رہا ہے کہ یہ جو آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ مزدور اٹھ رہا ہے، اس کو پوائزن کہہ رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اب ناممکن ہے سوشلزم کو روکنا. پھر لکھتا ہے صاف تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. Whom do I hate most amongst the rabble of today? Rebel کا مطلب ہوتا ہے عام لوگ. عام لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مجھے نفرت ہے؟ The socialist rebel, the Chandala disciples undermining the worker's sound instinct, good spirits and sense of contentment, making him envious and instructing him in vengeance. Injustice never lies in unequal rights. It lies in the claim to equal rights. یہ لکھتا ہے نیچے اپنی اینٹی کرائسٹ میں. یعنی کہ وہ سوشلسٹ جو کہ مزدوروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، نیچے ان کے خلاف ہے. کہتا ہے میں ان سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ مزدوروں کو اجاگر کر رہے ہیں، وہ ان کو انویس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا بدلہ اتارو، اور اس وجہ سے میں ان سے نفرت کرتا ہوں. ان کو کہتا ہے یہ اسٹوپڈ ہے. کوٹ the stupidity at the bottom, the degenerate instinct which today is the cause of all stupidities, rests in the fact that there is a worker problem at all. مزدوروں کے مسائل یہ تو سب سے بڑی اسٹوپیڈیٹی. دیر آر سرٹن کوشچنز دیٹ ون ڈز ناٹ آسک. کچھ ایسے سوال ہیں جو پوچھنے ہی نہیں چاہیے. نمبر ون امپیریٹو آف دی انسٹنکٹ. آئی کوائٹ فیل ٹو سی what we wish to do with the European worker once he has become a problem. The worker is faring far too well, not gradually to start asking more questions and to ask them less modestly. In the last resort, he has the strength of numbers in his favor. We have said goodbye to the hope that here a humble and contented kind of man, a Chinese type, might form an emergent class, and that would have made sense and would have been a downright necessity. But what have we done? Everything to nip in the bud, even the first requirement, through the most irresponsible thoughtlessness. We have killed outright the instinct enabling the worker to exist as a class, enabling the worker himself to exist. We have taught him military efficiency and given him the coalition right and the political vote. So why be surprised if now the worker is already regarding his condition as a deprived one in moral terms and injustice? But I ask once more, what is it we want? If we have some end in view, we must also wish for the means. If it is slaves we want, we are fools to raise them as masters. یار اس سے زیادہ کلیئر کیا بات ہو سکتی ہے کہ فریڈرک نیچے اس پیسیج میں دا ٹوائلٹ آف دی آئیڈلز میں صاف صاف یہ لکھ رہا ہے کہ مزدوروں کی تحریک کا میں سخت ترین مخالف ہوں. مزدوروں کو جس طرح سے لوگوں نے یہ سبق سکھایا ہے کہ جناب عالی مزدوروں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، مزدوروں کے رائٹس ہونے چاہیے، مزدور برابر ہونا چاہیے. مزدور تم کیوں اپنی ہمبل سرکمسٹانسز میں کنٹینٹ بیٹھے ہو؟ کیوں تم اپنے حالات بہتر نہیں کرنا چاہتے؟ اٹھو اپنی حالات بہتر کرو. کہتا ہے میں اس کے سخت ترین مخالف ہوں اور ہم نے بڑی زیادتی کی ہے کہ ہم نے مزدور کو یہ سکھا دیا ہے. سوچیں آپ نیچے کیا کہہ رہا ہے. ہم نے مزدور کو یہ سکھا دیا کہ تم بھی
آقا کے برابر ہو. یہ کیا ہم سکھانا چاہ رہے تھے؟ ہم نے اس کو ملٹری ایفیشنسی بھی سکھا دی, اس کو سکھا دیا بندوق کیسے استعمال کرنی, ہم نے اس کو پولیٹیکل ووٹ بھی دے دیا. اس کے بھی خلاف تھا نیچے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ جو غلام تھا وہ باغی تو ہوگا, وہ ماسٹر سے پوچھے گا کہ بھائی میرے حقوق کہاں ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہم نے کیا ہے, یعنی ماسٹرز نے یہ الاؤ کیا ہے کہ مزدوروں کے اندر یہ سوشلسٹ سوچ پیدا ہو جائے, اسی سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے. اس کو دبا دینا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ ہے جناب عالی نیچے کا سیاسی پیغام جو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. اور اسی لیے جیسے میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں, فیشسٹوں کو وہ پسند بھی تھا. سو نیچے کی جو کوارل تھی بسمارک سے اور اس کے ساتھ ساتھ واگنر سے بھی, اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ دو آئیڈیاز تھے جس کی بنیاد پر نیچے بسمارک کی مخالفت کرتا تھا. ایک سب سے پہلی بات ہوم افیئر سے تعلق رکھتی تھی کہ نیچے یہ چاہتا تھا کہ بسمارک اب یہ ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ وغیرہ ختم کرے, جو اس نے ڈیموگوگک قسم کی فلرٹنگ کی ہے ڈیموکریسی کے ساتھ, اس کو ختم کرے, پارلیمنٹزم وغیرہ کو ختم کرے اور مزدوروں کو دبائے. نیچے کہتا ہے کوٹ دی انکریزنگ ایمرجنس آف ڈیموکریٹک مین اینڈ دا کانسیکوینٹ اسٹلٹیفیکیشن آف یورپ اینڈ بلٹلنگ آف یورپین مین. ویری کلیئر یہ کہ ڈیموکریٹک مین جو ہے اسے یورپ اسٹلٹیفائی ہو گیا, اس لیے وہ کہتا ہے ا بریک ود دی انگلش پرنسپل آف پاپولر ریپرزنٹیشن, یعنی انگلینڈ کے اندر جو پارلیمنٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ از دا بگ انٹرسٹ وچ نیڈ ٹو بی ریپرزینٹیڈ. بگ انٹرسٹ سے اس کی مراد یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے بس اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. انگلینڈ کے اندر وہ کہتے ہیں جی ہم غریبوں کو بھی ریپرزنٹیشن دیں گے, بالکل ہمیں جرمنی کے اندر یہ قبول نہیں کرنا چاہیے. اسی وجہ سے وہ بسمارک کے خلاف ہوا کہ کیوں تم غریبوں کو کہہ رہے ہو بار بار کہ تمہیں بھی ووٹ ملے گا, تمہیں بھی حق ملیں گے, تمہیں بھی حقوق ملیں گے. کوئی ضرورت نہیں یہ چیزیں کہنے کی. اور بسمارک اور ویگنر کے وہ اسی لیے خلاف ہوا. بلکہ نیچے یہ چاہتا تھا کہ یورپ اکٹھا اور جنگ کرے. کس پہ؟ رشیا پہ جنگ کرے اور اپنا ایمپائر ایکسپینڈ کرے, رشیا کے اندر ایکسپینڈ کرے, جو کہ آف کورس ہٹلر نے پھر آگے آ کے کیا. ہٹلر کا یہی گول تھا کہ وہ لائبن اسٹرام یعنی کہ لیونگ اسپیس پیدا کرنا چاہتا تھا. کہاں پہ؟ رشیا کے اندر, یوکرین کے اندر, پولینڈ کے اندر. اور نیچے بھی یہی کہتا تھا, نیچے کہتا تھا دا ٹائم فار اسمال پالیٹکس از اوور. یہ پارلیمنٹری پالیٹکس کو وہ کہہ رہا ہے اسمال پالیٹکس. دا ویری نیکسٹ سینچری ول برنگ اے اسٹرگل فار دا ڈومینین اوور دی ارتھ. کیا مطلب ہے؟ اسے امپیریلزم کی پالیٹکس پیدا ہوگی. دی آبلیگیشن فار گریٹ پالیٹکس, اس کو وہ نام دیتا ہے کوٹ گریٹ پالیٹکس. نیچے کے لیے گریٹ پالیٹکس کیا ہے؟ امپیریلزم. اور ایکو ہومے میں وہ کہتا ہے there will be wars the like of which have never been seen on earth before. Great politics on earth are only beginning with me. یعنی میں چاہتا ہوں اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوں کہ جیسی دنیا نے دیکھی کبھی نہ ہو, اور میں ان کو شروع کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شروع ہونی چاہیے اور وہ شروع ہوں گی, اور وہ جب شروع ہوں گی تو بہت اچھا ہوگا. سو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیچے کے لیے گریٹ پالیٹکس پارلیمنٹری پالیٹکس نہیں تھی, بلکہ نیچے کے لیے گریٹ پالیٹکس تھی وہ پالیٹکس جو کہ دوسرے ملکوں کو جا کے کانکر کرے. نیچے یہ کہتا تھا کہ پرشین ملٹری اسٹیٹ کا ریوائول کیا جائے, اس کو ایک اسٹرانگ ملٹری اسٹیٹ بنایا جائے اور کرش کیا جائے اور دوسرے سوسائٹیز کو ٹیک اوور کیا جائے. نیچے لکھتا ہے کوٹ دی اپ ہولڈنگ آف دا ملٹری اسٹیٹ از دی الٹیمیٹ مینس آف اڈاپٹنگ اور سسٹیننگ دا گریٹ ٹریڈیشن ود ریگارڈ ٹو دا ہائیسٹ ٹائپ آف پرسن دیٹ از اسٹرانگ. دیکھیں یہاں پہ اس نے اسٹرانگ پرسن کو لنک کیا ہے کس کے ساتھ؟ ملٹری اسٹیٹ کے ساتھ, امپیریلزم کے ساتھ. کہ جب امپیریلزم پیدا ہوگا تو وہ ہائر پرسن, جس کو اوبر مینچ بھی وہ بعد میں کہتا ہے, وہ پیدا ہوگا. یعنی کہ ہائر پرسن کون ہے؟ جو جنگ کرتا ہے. یہ کوئی میٹیفر نہیں ہے دوستوں, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ میٹیفر نہیں ہے. نیچے مینٹ دیز ورڈز. اور جب ظاہری بات ہے نازیز نے یہ پڑھے, انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تو یہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ بسمارک اور واگنر سے جو اس کی بریک ہوئی, وہ بریک فرام دا رائٹ کہ بسمارک اور واگنر بہت زیادہ ہرڈ مینٹیلٹی کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز کر رہے ہیں. عوام کے ساتھ یہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ عوام کو کرش کر دینا چاہیے. اور جرمنی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ملٹری اسٹیٹ بنے اور دوسری ریاستوں کو اپنے بوٹ تلے دبا دے. اور کیونکہ جرمنی یہ نہیں کر رہا, اسی لیے وہ جرمن نیشنلزم کے خلاف ہوا, اور اسی لیے اس نے کہا جرمنی ہیز بیکم فلیٹ. اب اگر نیچے کی تھاٹ کو آپ ان 3 فیزز میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگرچہ نیچے نے کبھی مارکس کو نہ تو پڑھا نہ مارکس کے خلاف لکھا, مگر وہ سوشلزم کا سخت ترین مخالف تھا. اور وہ جمہوریت کا بھی اس لیے مخالف تھا کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ جمہوریت جو ہے کمپرومائز ہے غریبوں کے ساتھ اور سوشلسٹوں کے ساتھ, اور میں یہ کمپرومائز نہیں چاہتا.
اس کی ساری زندگی در حقیقت اس پیرس کمیون اور اس ڈیموکریٹک اپ سرچ کے خلاف ایک کنٹینوس پولیمک تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ لوکاچ کہہ رہا ہے, اور لوکاچ کے علاوہ بہت سارے اور لوگوں نے اس پر ڈھیروں کتابیں لکھی. دیکھیں کون سے 3 فیزز تھے. پہلا فیز تھا پرشین امپیریلزم کا, جو کہ فرینکو پرشین وار کے اندر نیچے نے انفیکٹ پرشین آرمی کو باقاعدہ جوائن کیا اور کہا کہ ہاں ہمیں لڑنا چاہیے. اس کے نتیجے میں پیرس کمیون پیدا ہوا, تو نیچے حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چیز پیدا ہو گئی, اور پھر اب وہ پیرس کمیون کے خلاف لکھتے ہوئے میٹافورکلی بھی اور ڈائریکٹلی بھی یہ کہتا ہے کہ سلیوری تو بڑی ضروری چیز ہے, اور پھر ورکر پرابلم میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو ساری بات ہے کہ ڈگنیٹی آف مین اور رائٹس آف مین اور ہیومن رائٹس کا لفظ تو اس وقت نہیں تھا, مگر مراد یہی تھی. یہ ساری باتیں جو ہے یہ ٹوٹلی غلط ہیں, اور بسمارک نے کیونکہ ان چیزوں سے کمپرومائز کر لیے. پہلے اس کا یہ خیال تھا کہ بسمارک نے جو کمپرومائز کیا ہے اس سے سوشلزم ایک برا خواب بچ جائے گا, اس سے سوشلزم ختم ہو جائے گا. مگر پھر اس کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں, یہ کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ ان کو کچل دینا چاہیے تھا, اور کچل کے پھر نکلنا چاہیے تھا, امپیریلزم قائم کرنا چاہیے تھا, ایک ملٹری اسٹیٹ بنانا چاہیے تھا. اسی میں اوبرمنش پیدا ہوگا, اسی میں ہائر ٹائپ آف انسان پیدا ہوگا. رشیا کے خلاف جنگ کریں, آپ دوسری جگہوں میں جا کے جنگ کریں. یعنی کہ تیسرے فیز میں بیسکلی نیچے بیکیم اے ہیرلڈ آف امپیریلزم. اور جرمن نیشنلزم کے اگر وہ خلاف تھا تو اسی لیے خلاف تھا کہ یہ کوئی امپیریلزم کرتے ہی نہیں ہے, یہ کوئی جنگ کرتے ہی نہیں, نہ اپنے ملک کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کو دباتے ہیں اور نہ دوسرے ملکوں کو جا کے فتح کرتے ہیں. یہ بسمارک پر تنقید کر رہا تھا نیچے. اور جب ہٹلر اور دوسرے نازیز ابھرے تو انہوں نے کہا کہ اب جرمن نیشنلزم یہی کرے گا کہ ملک کے اندر اس نے تمام اپوزیشن کو سپریس کیا جو کہ نیچے چاہتا تھا, اور پھر جرمن اسٹیٹ کو تیار کیا کہ چلو رشیا, پولینڈ, یوکرین وغیرہ کو کانکر کریں, یورپ پورے کو کانکر کریں. یہی در حقیقت نیچے چاہتا تھا. یا یوں کہہ لیں کہ نیچے کی جو تنقید تھی جرمن نیشنلزم پر, وہ نازیز کے لیے ڈیل بریکر اس لیے نہیں تھی کیونکہ نازیز کی بھی تنقید اس پیریڈ کے جرمن نیشنلزم پر یہی تھی کہ اس پیریڈ کے اندر جرمن نیشنلزم نے بہت زیادہ کمپرومائزز کیے, اندرونی طور پہ بھی غریبوں کے ساتھ کمپرومائز کیا, اور بیرونی اعتبار سے بھی کوئی جنگیں نہیں کی. اور یہی 2 چیزیں تھیں جو نازیز بھی کرنا چاہتے تھے. اس لیے اگرچہ نیچے اپنے سیکنڈ فیز اور خاص طور پہ بسمارک کے ساتھ ٹوٹنے کے بعد تھرڈ فیز کے اندر جرمن نیشنلزم کے خلاف ہو چکا تھا, مگر یہ بات نازیز کو کوئی انہونی نہیں محسوس ہوتی تھی, کیونکہ نازیز بھی وہی کو چاہتے تھے جو نیچے لکھ رہا تھا کہ غریبوں کو دباؤ, اپوزیشن کو دباؤ, یہ سوشلزم کو دباؤ, اور ایک بڑی اور طاقتور امپیریلسٹ اسٹیٹ بنو. اسی کو وہ نام دیتا تھا گریٹ پالیٹکس. اور انہی چیزوں کو جب موسولینی اور ہٹلر نے پڑھا تو انہوں نے کہا بالکل ہم بھی اسی قسم کی گریٹ پالیٹکس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ.